अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम में से अक्सर लोगों के साथ ये मामला होता है कि जब हमारे माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि काश उस वक़्त मैं अपने माँ बाप को थोड़ा वक्त दे सकती, या फिर अगर उन्होंने मुझे उस वक़्त बार बार एक बात पूछते थे, बुढ़ापे की वजह से वो कमज़ोर हो गए थे, तो मैं उस वक़्त उनको ऐसे जवाब ना देती, उस वक़्त मैं उनसे ऐसे बात ना करती। और यही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाई तो और भी गिल्ट होता है कि या रब्बुल आलमीन हमसे जो गलतियां होगी हमें माफ करना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, निसाई की हदीस है 2563, जिसमें अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हान तआला उस शख्स की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। नंबर 1 वो शख्स जिसने माँ बाप की नाफरमानी की होगी, नंबर 2 मर्दों की मुशाबत करने वाली औरतें, और नंबर 3 दियूस उस शख्स को कहते हैं। मोहम्मद इकबाल कियानी साहब अपनी किताब क़यामत के बयान में लिखते हैं कि वो शख्स जिसकी बीवी गैर महरमों के सामने बेपर्दा है और उसको गैरत भी ना हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला हमारे अमल इस दुनिया में ऐसे कर दे कि क़यामत के दिन हम अपने इतने प्यारे रिश्तों को मुश्किल में ना डालें। अल्लाह सुब्हान तआला हम सब पे अपनी रहमत की नजर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। देखिए, ये जो आयत हम अभी पढ़ रहे हैं ना, इस सूरत का नाम भी अल्लाह सुब्हान तआला ने इसी वजह से इसका आले इमरान लिखा था, क्योंकि हज़रत मरियम के वालिद का नाम है। और कैसे इसका है ये सारा किस्सा, जो इतना लंबा किस्सा चलेगा, ये अभी इसका सेकंड पार्ट शुरू हो गया इसी सूरा का जो हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने अल्लाह सुब्हान तआला की वहदानियत पे बात की, अल्लाह सुब्हान तआला ने अपना जैसे तारुफ करवाया, और वो इतनी खूबसूरत आयात हमने पढ़ी, किनसे दोस्ती करनी है, कितनी दोस्ती करनी है, कैसे करनी है, रिस्क देने वाला कौन है, इज्जतें देने वाला कौन है, जिल्लतें कौन की तरह से मिलती हैं। तो वो सारी सूरतें पढ़ते पढ़ते फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने बताया कि अल्लाह सुब्हान तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को चुना, नूह अलैहिस्सलाम को चुना, और उसके बाद आले इब्राहीम और आले इमरान की बात की कि उनको चुना। और अब अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पे बता रहे हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हान तआला ने कैसे चुना था। क्योंकि सारे आदमियों की बात होते होते अक्सर हमारे दिल में ये बात होती है कि क्या आदमियों का ही जिक्र ज़्यादा होता है, लेकिन आप देखिए कि जहाँ पे ऐसे जिक्र होता है वहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला औरतों के बारे में भी उसी तरह से बयान कर रहे होते हैं। क्योंकि मुझे ये मैं बात इसलिए कह रही हूँ कि मेरी क्लास में मेरी एक स्टूडेंट ने ये बात की थी कि हम अक्सर ये होता है कि कुरान में कहा जाता है कि आदमियों को जन्नत मिलेगी या औरतें जो है उनको वो हूरों की शक्ल में मिलेगी, तो हमारे लिए क्या है। तो उसी दिन क्योंकि मैं वो आयत पढ़ी थी तो मैंने फिर उनको बताया कि नहीं, अल्लाह सुब्हान तआला ने देखो इस आयत में लिखा है कि जो नेक आदमी होंगे और जो नेक औरतें होंगी उनको जन्नतुल फरदौस में जगह मिलेगी और उनको वो अजर मिलेगा उनको। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि जहाँ पे आदमियों का जिक्र है तो अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको चुना, तो वहीं हज़रत मरियम का जिक्र भी आता है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने उस औरत को भी चुन लिया था। तो हज़रत मरियम के किस्सा जो अभी आगे बहुत सी आयात में आता रहेगा, मैं आपको थोड़ा सा वो सुना देती हूँ। क्योंकि किस्से जब सुनाने होते हैं ना, अल्लाह सुब्हान तआला ने देखिए किस्से ऐसे नहीं बयान किए हुए। इससे हमें ये सीखना कि हमें क्या सबक मिलता है। उनकी मदर ने जैसे दुआ की थी और किस तरह से अपनी दुआ को मन्नत मानी थी और किस तरह से कबूलियत हुई और किस तरह से अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको चुना, तो वो सारा सफ़र हमारे लिए एक उम्मीद पैदा करता है और हमें एक चीज़ सिखाता है कि हम अल्लाह सुब्हान तआला से कैसे दुआ करें और अल्लाह सुब्हान तआला की दुआ की कबूलियत का किस तरह का होता है कि किस तरह की दुआ की जाए, किस अंदाज से अल्लाह सुब्हान तआला से मांगा जाए। तो वो इंशाअल्लाह आप इन आयात में देखेंगे कि हज़रत मरियम की जो वालिदा थी उनका नाम जो रवायात से मिलता है वो हज़रत हन्ना मिलता है उनका नाम। तो हज़रत हन्ना जो थी वो उनके जो हस्बैंड हैं उनका नाम इमरान, जो अभी हम पढ़ेंगे है। तो जो हज़रत इमरान थे एक्चुअली ये जो बैतुल मक़दस थे उसकी आप सोचिए, जैसे आजकल आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं कि जैसे हम इमाम कहते हैं ना मस्जिद के, तो इसी तरह से ये बैतुल मक़दस की सफाई भी करते थे, उसमें इबादत भी किया करते थे और लोग इनको बहुत इज्जत की जगह भी देते थे। और हन्ना जो थी उनकी बहन जो थी ईशा थी, जो कि हज़रत ज़करिया की वाइफ थी और हज़रत ज़करिया नबी भी थे। तो ये ख़ानदान बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था और लोग इनकी बहुत इज्जत करते थे। अब हुआ क्या कि हज़रत हन्ना जो थी उनकी औलाद नहीं थी और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, जैसे हर माँ की ख्वाहिश होती है, दैट वाज वेरी नेचुरल थिंग कि वो उनको ये था कि अल्लाह सुब्हान तआला मुझे औलाद दे। एक दिन वो अपने सेहन में जाती हैं, वहाँ पे देखती हैं कि एक चिड़िया जो है वो अपने बच्चे को खाना खिला रही है, जैसे अपनी चोंच से उसको खाना खिलाती है, फिर उसको उड़ना सिखा रही है, फिर उसके इर्द गिर्द जैसे उड़ रही है और बच्चे को सिखाने की कोशिश कर रही है। तो वो देखती रहती हैं और फिर उनके दिल में, ये मैंने आपको स्टोरी पहले भी बता चुकी हूँ जहाँ पे सूरत अल बकरा में आई थिंक आई थी, तो मैंने आपको बताया था, तो इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ कि वो लोग जिन्होंने हो सकता है पिछला प्रोग्राम ना देखा हो
تو ان کے لیے ایک یہ سٹوری جو ہے، کیونکہ ابھی ہم نے ساری آیات اس کے بارے میں پڑھنی ہے، تو اسی طرح سے جب انہوں نے دیکھا ایک چڑیا کو تو ان کے دل میں یہ خیال آیا، تو وہ ایک دم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے جا کے بہت دل سے دعا مانگی کہ یا رب العالمین مجھے بھی ایسی اولاد دے جس کے ساتھ میں کھیلوں، یا وہ جو بھی انہوں نے اس طرح سے دعا کی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ جب ان کو یہ احساس ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے، تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک اور دعا کی کہ یا رب العالمین، وہ اس کو منت مانگی انہوں نے بیسیکلی کہ یا رب العالمین میرے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے میں اس کو ہیکل کے لیے، اس کو بیت المقدس کے لیے خاص کر دوں گی۔ تو اس زمانے کا یہ رواج تھا کہ لوگ منت ایسی مانگتے تھے، جیسے یہی منت جیسے ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بھی ماں نے منت مانگی تھی۔ تو انشاءاللہ جہاں پہ اب ڈیٹیل اس کی تفسیر کروں گی تو میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی۔ اب انہوں نے جب یہ منت مانگتی ہیں تو جب وہ بچہ ڈیلیور ہوتا ہے تو وہ دیکھتی ہیں کہ وہ بیٹے کے بجائے وہ بیٹی پیدا ہوتی ہے، تو ایک دم سے ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں ہیکل میں عورتیں نہیں جا سکتی تھیں، تو انہوں نے ان کو حیرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتی ہیں کہ یا رب العالمین میں نے تو منت مانگی تھی، اب یہ تو میرے پاس بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بیٹی کم ہے یا بیٹا زیادہ ہے، وہ سچویشن کے حساب سے بات کر رہی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی نظر قبول کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ جو بھی تم نے منت مانگی تھی میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ اور اسی طرح سے پھر جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جو بچی پیدا ہوتی ہیں جو کہ حضرت مریم ہوتی ہیں۔ اب آگے آگے انشاءاللہ جب اس کی ڈیٹیلز آیات میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی مزہ آئے گا۔ تو اب وہ بچی جب پیدا ہوتی ہیں تو سارے اس زمانے میں یہ بھی رواج ہوتا تھا کہ جس کا جب باپ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی کفالت کی ذمہ داری یوزلی چچا ہوتا ہے، یا پھر جیسے ماں کے بعد خالہ کا درجہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ خالہ جو تھی عیشا تھی، تو ان کے ہسبینڈ زکریا تھے۔ اب وہ حضرت زکریا ایک تو نبی بھی تھے، اور وہ بیت المقدس میں اس کی بھی ذمہ داری ان کے پاس تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ اس کی مریم کی ذمہ داری ان کو دے، کفالت کی ذمہ داری ان کو دی جائے۔ اب کیا ہوا کہ شہر میں اور بھی جیسے بڑے بڑے لوگ تھے، اور ایسے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ مریم کی ذمہ داری ہمیں ملے۔ اب ان میں آپس میں جھگڑا ہو گیا کہ وہ ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا۔ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات ہے، آج آپ دیکھیں کہ ہمارے خاندان میں جب کبھی کوئی بچے یتیم ہوتے ہیں یا کچھ ایسے ہوتا ہے تو کون اس طرح سے لڑتا ہے کہ ان کی ذمہ داری میں لوں گا۔ یہ سیکھنے کی بات ہے انشاءاللہ، جہاں پہ یہ آیت آئے گی آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بات بتاتے ہیں۔ بات یہاں تک بڑھ گئی کہ انہوں نے کہا کہ اچھا جی ہم قرعہ نکالتے ہیں، اور جس کے نام کا قرعہ نکل آئے گا وہ مریم کی کفالت کرے گا۔ اور اب یہ جب قرعہ نکالتے تو انہوں نے کلمے جیسے لکھتے ہیں نا، تورا لکھتے تھے، کلمے ہوتی تھی، تو وہ انہوں نے کہا کہ اچھا ہم دریا میں پھینکیں گے، اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ جو قلم سب سے آگے چلی جائے گی اس کو وہی اس کی کفالت کا ذمہ دار ہوگا، اور سب سے آگے قلم جو جاتی ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی ہوتی ہے۔ اب وہ ان کو پھر تھوڑا سا شک ہوتا ہے کہ شاید ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ اب کہتے کہ 3 دفعہ قرعہ نکالا، اور تینوں دفعہ حضرت زکریا کا نام آتا ہے، تو حضرت زکریا کا جیسے نام آیا تو پھر ان کو یہ تسلی ہوگی، انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ مریم کی کفالت حضرت زکریا کرے۔ تو وہ پھر اب وہ ان کی جب کفالت میں جاتی ہیں تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس کے ساتھ ایک چھوٹا سا حجرہ بنا دیا جس میں وہ رہا کرتی تھیں اور وہ اللہ کی عبادت کرتی تھیں، اور ساتھ وہ بیت المقدس کی صفائی کرنا، ہیکل کی صفائی کرنا اور دیکھنا وہ سارا بھی کیا کرتی تھی۔ اب وہ جب رات ہوتی تھی تو حضرت زکریا ان کو اپنے ساتھ خالہ کے پاس لے جاتے تھے، رات وہ وہاں بسر کرتی تھی خالہ کے پاس، اور پھر صبح ان کو واپس ان کے حجرے میں چھوڑ دیتے تھے۔ اب ایک دن کیا ہوتا ہے کہ حضرت زکریا جاتے ہیں ان کو کسی کام سے حضرت مریم کے حجرے میں، تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بے موسمی پھل ہے، جیسے اس موسم کا پھل مطلب جو وقت ہے اس زمانے اس موسم میں وہ پھل ہی نہیں ہوتا، تو وہ پوچھتے ہیں کہ مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم علیہ السلام ان کو کہتی ہیں کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے۔ تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فوراً دیکھیں حضرت زکریا کھڑے ہو جاتے ہیں نفل جیسے نماز پڑھنے کے لیے، اور ساتھ وہ یہ دعا کہتے ہیں کہ یا رب العالمین جیسے تو بے موسمی پھل مریم کو دیے اسی طرح سے مجھے بھی تو اولاد کی نعمت عطا کر۔ اب یہ کہ حضرت زکریا کی بھی اولاد نہیں تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت زکریا کو خوشخبری دی کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول کی اور تم کو یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اب جیسے ان کو فرشتے بتاتے ہیں تو وہ نیکسٹ وہ دعا کریں اور ساتھ سوال کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا رب العالمین میں تو بوڑھا ہوں۔ اب دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ دعا کرتے وقت نہیں انہوں نے سوچا،
اس وقت تو جیسے دل کی جو حالت ہوتی ہے بندہ ایک دم سے دعا کرتا ہے. اب جب قبول ہو گئی تو کہتے ہیں یا رب العالمین یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں تو ایک بوڑھا انسان ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، وہ بھی بوڑھی ہے، تو ہمارے پاس اولاد کیسے آ سکتی ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کچھ نشانیاں دے، کیونکہ اس زمانے میں تو الٹرا ساؤنڈ ہوتا نہیں تھا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم 3 دن کسی سے بات نہیں کر سکو گے، اور اس دوران میں جب تم بات نہیں کر سکو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتے رہو گے. وہ انشاءاللہ بڑی خوبصورت بات ہے یہ بھی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشخبریاں دیتے ہیں تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ ہمیں پھر ڈھول دھماکہ کرنا چاہیے اور ہم بیبی شاور اور فلاں یہ ساری رسمیں کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت جب وہ اپنی نعمتیں عطا کرتے ہیں تو اس کو سیلیبریشن کا کس طرح سے حکم دیتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم پوری ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اب حضرت یحییٰ، اب دیکھیں کہ بڑھاپے کی اولاد ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نام رکھ رہے ہیں یحییٰ مین زندگی والا. اور اتنی خوبصورت بات ہے کہ تم تسلی رکھو جو بچہ پیدا ہوگا وہ زندگی والا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری لسٹ بھی دے دی کہ وہ نیک بھی ہوگا، وہ محصورن ہے، جیسے کہ وہ غلط کام نہیں کرنے والا ہوگا، وہ اس کے ساتھ وہ نبی بھی ہوگا. اب ایک دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اولاد دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا کہ ڈھیروں ڈھیر عطا کر دیا کہ وہ ایک اولاد اس طرح سے ہوگی. تو وہ ساری سٹوری انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے اور آپ اس کو اتنا انجوائے کرو گے کیونکہ آپ کو اب تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کون تھیں، اور پھر یحییٰ علیہ السلام تک سٹوری کیسے گئی، اور پھر وہ کیسے انہوں نے دعا کرتی تھیں، اور کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے، اور اس کے بعد جب وہ انشاءاللہ بھی بات آئے گی کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا کس طرح سے فرشتوں نے آ کے ان کو کہا حضرت مریم کو، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو کبھی کسی آدمی نے نہیں چھوا، کیسے اولاد پیدا ہوگی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور پھر اللہ نے کتنے کرم کیے اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا کہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عالمین پہ چن لیا ہے اور جنت کی سردار ہوں گی. تو الحمدللہ آئیے دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ کیا ہے آیت نمبر 35. جب قالت امرأۃ، اور جب کہا بیوی نے. اچھا، امرأت جو ہے نا یہ اس کی جمع ہے نساء. ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواہشات کی محبت اور عورتوں کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی، وہاں ہم نے نساء کا لفظ بھی پڑھا تھا. تو امرأت جو ہے اس کی جمع جو ہوتی ہے وہ نساء ہوتی ہے. تو جب کہا عورت نے عمران کی، اور یہ کون تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے. تو امرأت یعنی ان کی ماں نے جب کہا، ان کی ماں نے عمران کی بیوی نے، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے نظر مانی ہے لکا تیرے لیے. اب دیکھیں نظر ماننا کیا، ابھی دیکھو آج کل کے زمانے میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نظر ماننے کی بات ہوتی ہے تو نظر کس چیز کی مانی جا سکتی ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مانی جا سکتی ہے. اور یہ نظر اس زمانے میں لوگ دیکھیں، ایک تو حضرت مریم علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ اس کی جب وہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ، تو اتنے سالوں کے بعد اور اتنی دعاؤں سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کیا کہتی ہے کہ یا رب العالمین میں نے اس کو تیرے لیے خاص کر دیا، یہ صرف تیری عبادت گاہ کی حفاظت کرے گی، صفائی کرے گی، وہاں پہ تیری عبادت کرے گی. تو اسی طرح سے ایک نظر مانی تھی امام بخاری کی ماں نے. آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں جس وقت امام بخاری کا پیدا ہوئے تھے اس زمانے میں حدیث کا بہت رواج تھا، لوگ حدیثیں لکھا کرتے تھے، اور اس وقت راوی جو تھے حدیث لکھنے والے ان کے بارے میں کہ ان کے حالات زندگی کیا ہے، کون کب پیدا ہوا، اس کی وفات کیا ہے، کیا یہ جو راوی ہیں کیا ایک راوی نے دوسرے راوی کا جس کا نام ہے اس نے اپنی زندگی میں ان کو ملے تھے کہ نہیں ملے تھے. تو وہ سارا ایک جیسے آپ سمجھ لیں کہ آج کل کے زمانے میں اگر ہم کہتے ہیں کہ پڑھائی کی بات ہوتی ہے، جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو آپ نے سنا ہوگا کہ ہر ماں کو یہ خواہش ہوتی تھی کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے. آپ صفائی والی کو بھی اگر پوچھتے تھے نا اس زمانے میں کہ اچھا تمہارا بچہ کیا بنے گا، باجی بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا. تو یہ ایک کریز آ گیا ہوا تھا کہ ہر ایک کو خواہش تھی کہ ان کا بچہ کسی نہ کسی طرح سے ڈاکٹر بن جائے. اسی طرح سے اس زمانے میں بھی یہ کریز تھا کہ لوگوں کو حدیث کا شوق تھا. تو یہ جو امام بخاری کی ماں تھی، جب ان کا بچہ، جب انہوں نے ان کو پتہ لگا کہ وہ پریگننٹ ہے تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا رب العالمین یہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو میں حدیث کے لیے وقف کر دوں گی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جمع کرنے والا بن جائے گا. اور جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ میں اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں، کہیں مت جائیے گا.
آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 35۔ الحمدللہ میں آپ کو بتا رہی تھی امام بخاری کی بات آپ کو بتا رہی تھی کہ ان کی ماں نے جب یہ منت مانگی تھی کہ یا رب العالمین جو بھی میری اولاد پیدا ہوگی اس کو میں حدیث کے لیے وقف کر دوں گی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جمع کرنے والا، اس کو یاد کرنے والا، اس کو آگے پہنچانے والا بنے گا۔ اب جب امام بخاری پیدا ہوتے ہیں تو وہ بلائنڈ تھے۔ اب دیکھیں، اب وہ ماں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رو رو کے کہتے ہیں دعائیں مانگ رہی ہیں کہ یا رب العالمین میں نے تو یہ دعا کی تھی کہ میں نے اپنے بچے کو حدیث کا علم دینے والا بنانا ہے اور حدیث لکھنے والا بنانا ہے۔ تو کہتے ہیں ایک دن وہ اسی طرح سے رو رہی تھی تو انہوں نے خواب میں دیکھا، روتے دعا کرتے کرتے سو گئی، اور خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے ان کو کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کی تو تمہارے بچے کو بینا کر دیا، مطلب روشنی دے دی۔ تو کہتے ہیں جب ایک دم سے وہ اٹھ کے انہوں نے اپنے بچے کو دیکھا تو وہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تو اس کے بعد بھی انہوں نے پھر اپنے بچے کو خاص طور پہ ایسی جگہ پہ بھیجا پڑھنے کے لیے جہاں بھی، کیونکہ اس زمانے میں تو اتنا رواج تھا کہ جہاں بھی عالم دین ہوتے تھے وہاں پہ لے جاتی تھی اپنے بچے کو کہ اس کو علم آئے۔ تو امام بخاری تھے 16 سال کی عمر میں، کہتے ہیں کہ انہوں نے پوری وہ کتاب مکمل کر لی تھی جس میں جتنے راوی تھے احادیث کے، انہوں نے سب کی حالات زندگی، سب کا پیدا ہونا، کس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کی حالات زندگی کیا تھے، ان کا کریکٹر کیا تھا، وہ کیسے لوگوں کو ملتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، وہ ساری اسی نالج کو لے کے آج لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ تو وہ 16 سال کی عمر میں بھی انہوں نے وہ کمپلیٹ کر لی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ ایسے حدیث ان کو یاد ہوتی تھی کہ لوگ خلط ملط کر کے حدیث بیان کرتے تھے جان بوجھ کے ان کا حافظہ چیک کرنے کے لیے، اور وہ سارے متن سے لے کے کہ یہ حدیث اس کے بعد یہ راوی، اس کے بعد یہ راوی، اور اس طرح سے وہ ساری بیان کر دیتے تھے ٹھیک کر کے۔ وہ ایک دفعہ ایک جیسے پیج پہ کوئی چیز لکھی ہوتی تھی، کہتے ہیں وہ ایک دفعہ دیکھتے تھے تو ان کو ساری اسی طرح سے بالکل یاد ہو جاتی تھی۔ وہ آج کل کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ایسے جن کی میموری ایسے ہوتی ہے۔ تو یہ جب ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ، ہم جب بخاری کی بات کریں گے تو میں آپ کو ضرور ان کے بارے میں پوری ڈیٹیل بتاؤں گی۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیونکہ جب ہم احادیث کی بات کرتے ہیں تو آج کل کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے۔ تو ہمیں جب علم ہوگا ہم ان کو بتا سکتے ہیں نا کہ حدیث جمع کیسے ہوئی تھی۔ امام بخاری نے حدیث لکھی نہیں تھی۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی اتنے سال کے بعد لکھی گئی، انہوں نے لکھی نہیں تھی۔ انہوں نے جو لکھی ہوئی احادیث تھیں، کیونکہ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صرف ایک ٹاپک جو تھا اس کے بارے میں جو ان کے پاس اتنا علم اکٹھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر 10 اونٹوں پر بھی وہ لاتے تو وہ کم ہوتا۔ تو احادیث اس زمانے میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے حافظے سے لکھ دی یا اپنے طور پہ لکھا کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ احادیث لکھی ہوئی تھی، ان میں سے انہوں نے، کیونکہ دیکھیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، اب دیکھیں بات کیونکہ کہیں اور سے میں کہیں اور نہ لے جاؤں، میں اس لیے اس کو چھوٹا کروں گی تاکہ آپ اس بات کو سمجھ بھی سکے۔ ساتھ ساتھ آئی ڈونٹ نو یہ ٹاپک واپس کب آئے گا، لیکن علم کے لحاظ سے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے ڈفرینٹ فرقے بننا شروع ہو گئے تھے۔ اس میں قدریہ فرقہ تھا، اور اس میں شیعان علی تھے، اور اس کے علاوہ اس میں جبریہ فرقہ بن گیا تھا، خوارج بن گیا تھا، رافضی بن گیا تھا، کافی فرقے ایسے بننا شروع ہو گئے تھے، اور یہ مسلمانوں کے فرقے تھے، اور ہر فرقہ اپنی جو اس کے نظریات تھے اس کے مطابق حدیث کو مولڈ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ عالم جن کو ہم علماء کہتے ہیں، جن کو ہم امام کہتے ہیں، ان کا اتنا بڑا کام تھا کہ انہوں نے ان حدیث کو اکٹھا کیا اور ان کی چھان بین کی اور بتایا کہ کون سی حدیث ٹھیک ہے، کون سی حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ اور وہ اپنے جو علم انہوں نے اکٹھا کیا تھا، اتنا معیار ان کا سخت تھا جس کی حد نہیں، کہ کس طرح سے انہوں نے وہ ایک حدیث کو ٹھیک لیتے تھے اور کیسے اس کو کہتے تھے کہ نہیں اس میں ہمیں شک ہے، اور اسی لیے حدیث کے ڈفرینٹ کیٹیگری بھی ہیں جب آپ پڑھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جہاں پہ اس کے بارے میں آئے گی، میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی وہی بچہ ہے جس کی ماں نے منت مانگی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی منت قبول کی اور ان کو آنکھیں دی تھی، اور پھر کس طرح سے انہوں نے کتابیں لکھی اور ان سے آج تک لوگ کیسے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ یہ وہ مائیں ہیں جن کی دعاؤں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کے بچے علم کی دنیا میں آگے بڑھے، اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ کوششیں قبول کی، ان کی دعائیں قبول کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ویسی مائیں بنا دے، اور ہماری آنے والی نسلوں میں بھی ایسی مائیں پیدا کرے جو اپنے بچوں کو اس لیول پہ لے جانے والی بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ تو ربی انی نظرت لک، اے اللہ میں نے نظر مانی ہے، لکا تیرے لیے، ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کیا ہوا، یعنی اس کو دنیا
کی چیزوں سے آزاد کیا ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں اسے دنیا کے کام نہیں لوں گی، میں اس کو ایسا، کیونکہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو یوزلی پہلا بچہ ہوتا ہے، ماں باپ ویسے بھی سوچتے ہیں کہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا، یا ڈفرینٹ طرح سے امیدیں ہم نے لگائی ہوتی ہیں. تو محرم تب آزاد کیا ہوا ہوگا، وہ صرف ہیکل کی خدمت کے لیے رکھوں گی. فتقبل منی، پس تو قبول کر لے میرے سے یہ جو میں منت مانگی ہے. انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی ہے، السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. فلما، پس جب ودعتھا، اس نے جنا اس کو، کس نے جنا؟ ماں نے، جیسے حنا نے جنا مریم علیہ السلام کو. قالت، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، ودعتھا، بے شک میں نے جنا ہے، ہاں اسے، جیسے مریم کو، انسا، لڑکی. واللہ، اللہ، عالم، جانتا ہے، بما، جو، ودعت، جو اس نے جنا. اب دیکھیے یہاں پہ جو میں نے آپ کو سٹوری بتائی تھی، اس میں نے بتایا تھا نا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ یا رب العالمین میں نے تو منت مانگی ہے تو میرے تو بیٹی پیدا ہوگی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ واللہ اعلم بما ودعت، کہ اللہ جانتا ہے جو تم نے پیدا کیا. ولیس الذکر، اب یہ ان کی ماں ہے جو کہہ رہی ہے کہ نہیں ہے الذکر، لڑکا، کل انثی، لڑکی کی مانند، کہ لڑکا اور لڑکی کی مانند تو نہیں ہے، میں کیسے اس کو جو میں نے منت مانگی اس کو میں پورا کروں گی. وانی، اور بے شک میں نے، سمیتھا، اس کا نام رکھا ہے مریم. وانی، اور میں نے، یقیناً، اعیذھا، میں نے اس کو پناہ میں دیا ہے، بکا، تیری. دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ سبحانہ، جب بیٹی ابھی پیدا ہی ہوئی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کر رہی ہیں کہ یا رب العالمین میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. اور دیکھیے اگلا لفظ اس سے بھی خوبصورت ہے، وذریتھا، اور اس کی اولاد کو، اس کی ذریات میں سے جو بھی پیدا ہوں گے اس کو بھی یا رب العالمین میں شیطان مردود سے بچا کے، کہ یا رب العالمین تو اپنی حفاظت میں ان کو لے لے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے ابھی بھی ہم دعا کرتے ہیں نا کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. تو ہم بھی ذریات کی جو دعا مانگتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمارے خاوند کو اور ہمارے اولاد کو اور اس کی ذریات، جب تک ہم تو زندہ کتنی دیر ہم تو اپنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ اس کی اولاد کو دیکھ لیں گے، لیکن ذریات مینس کہ قیامت تک ان کی اولادوں سے جو اولاد پیدا ہونی ہے، یا رب العالمین ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھنا، اور یا رب العالمین ان کو متقیوں کا بھی امام بنا دینا. دیکھیے اتنی پیشن کے ساتھ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے مریم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور جیسے انہوں نے ان کے حضرت زکریا کی دعا قبول کی، اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بھی اولاد کے لیے دعا قبول کرے. آمین ثم آمین. اب آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 37 میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فَتَقَبَّلَهَا، پس قبول کر لیا اسے، ربُّهَا، اس کے رب نے. کس کے رب نے؟ مریم علیہ السلام کے رب نے اس کو قبول کیا، بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اچھی قبولیت کے ساتھ، وَأَنبَتَهَا، اور پرورش کی اس کی، نَبَاتًا حَسَنًا، پرورش، بہترین پرورش کی. دیکھیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دی نا، کہتے ہیں نا کہ بس جو بھی کام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دو تو پالنے والا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو یہاں پہ اللہ نے ہی قبول کر لیا اور اس کی پرورش کی. ہم کہاں اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم بچوں کی پرورش، اپنی کوشش بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھنی ہے ہم لوگوں کی کہ ہمارے ارادے کیا ہیں، ہمارے دل میں کیا ہے، کہ ہم نے یہ جو بچے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام دیے ہیں ہمیں، ان کی پرورش کرتے ہوئے کہ ہم نے ان کو دنیا کا بچہ بنانا ہے یا دنیا کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو اللہ کا بھی بندہ بنانا ہے. ہماری ساری دوڑ کیا ہمیں صرف دنیا داری کے لیے ہے یا پھر ہم نے اس کو دونوں طرف لے کے جانا ہے؟ یہ بڑی بات ہوتی ہے، یہ چیز سمجھنے کی ہوتی ہے. یوزلی ہم لوگ اتنا ٹائم، آپ دیکھیں سارے کا سارا وقت ہم دنیاوی تعلیم کی طرف لگا دیتے ہیں. لگانا بھی چاہیے، میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیاوی تعلیم نہ دیں، لیکن ہم اللہ کی تعلیم دینے کی طرف سے ہم دھیان نہیں دیتے. ہم ساتھ ساتھ بچوں کو نماز کی تعلیم دے، ساتھ ساتھ بچوں کو اچھا بننے کی بھی تعلیم دے. دیکھیں اکثر یہ ایک بات ہوتی ہے جس کا جواب دیتے ہوئے میں کئی دفعہ تو دوسروں کی شکل دیکھ رہی ہوتی ہوں. جب ہمارے آپس میں بھی کبھی کسی سے بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے مسلمان تو چلو جو بھی ہے، میں کہتی ہوں کہ انسان کو نا بس اچھا انسان سب سے پہلے ہونا چاہیے. تو میں ان کی شکل دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں دیکھو یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ اچھے مسلمان ہوں، کیونکہ اچھا انسان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، اور اچھا انسان تو کافر بھی ہو سکتا ہے وہ جو نیکی کرے گا، اور اچھا انسان تو ہر طرح کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اچھا مسلمان 101%، بلکہ میں کہوں گی 1000% بھی، کوئی بھی پرسنٹ آپ لگا لے، وہ اچھا انسان ہوگا ہی ہوگا.
کیونکہ مسلمان جو ہے، جو اچھا مسلمان ہے، وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اچھا انسان نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قبولیت ہی اس وقت ہوتی ہے. تو ہمارا یہ سینٹنس میں کہتی ہوں ہمیشہ ٹھیک کرنے والا ہے، اور ٹھیک ہونا بھی چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین ہمیں اچھے انسان سے بھی، اچھا انسان تو ڈیفینیٹلی بنا، لیکن سب سے پہلے ہمیں اچھا مسلمان بنا دے. بالکل ویسے ہی جیسے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ اپنی ٹاپ پرائرٹی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رکھیں. دنیا بری نہیں ہے، دنیا اللہ نے ہی دی ہے، اور ہم نے پڑھ بھی لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں دنیا کی محبت بھی ڈالی ہے، رشتوں کی محبت ڈالی ہے، ہر چیز کی محبت ڈالی ہے، بڑے بڑے گھر کی، گاڑیوں کی، یہ سب محبتیں اللہ نے ڈالی ہے نا. تو ان محبتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بس پرائرٹی جو ہے ہماری، وہ ٹاپ پہ جو ہونی چاہیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کی ہونی چاہیے. پھر یہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں، پھر ساری چیزوں میں سکون ہے، ساری چیزیں خوشنما ہیں الحمدللہ، کیونکہ یہ دنیا ہے، اس کا بھی تو حساب دینا ہے. لیکن جب ہم سارا کچھ ان میں ڈال دیتے ہیں نا، تو دوسرا پھر اللہ کا حق بھی ان لوگوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں، انہی رشتوں کو، ان گھروں کو، ان شاپنگ کے ٹائم پہ، ان ایک پارٹی کے لیے ہم دن رات لگا کے اتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وقت ہے. تو پھر ہمیں حساب تو دینا پڑے گا نا. لیکن انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ سفر ہمارے لیے آسان کر دے. ہمیں سیکھنے کو، جب ہم سیکھتے ہیں کوئی چیز، پھر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم توبہ کرتے ہیں، تو دیکھیں کتنا خوبصورت مقام ہوتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہہ دیا ہے قرآن پاک میں کہ جس کو جو توبہ کرتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے، پھر ہمیں توبہ کی سمجھ آتی ہے، پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں، وہ نیو بورن بچے کی طرح ہو جاتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ، ہم تو بڑے نصیب والے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. جب ہمیں سمجھ آتی ہے، جب ہم ایکچولی پریکٹیکل مسلمان بنتے ہیں، قرآن ہماری زندگیوں میں کھلتا ہے، تو پھر تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہر طرف موجیں ہی موجیں ہیں. مجھے اپنی امی کی ایک بات یاد آتی ہے، جب ہم بہت چھوٹے تھے تب تو مجھے نہیں سمجھ آتی تھی. صبح صبح جب وہ فجر کے بعد آٹا گوندتی تھی، اسپیشلی مجھے یاد ہے، اب تو وہ دیکھنے کو بھی چیزیں نہیں ملتی ہیں، تو اکثر وہ گنگناتی تھی. جیسے گنگنانا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ورڈز یاد ہیں ان کے، کہ مالیدہ کم مشکاں پانی لانا، مالیدہ کم پانی لانا، پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی تھی اس وقت کی یہ امی، بٹ مجھے یاد ہو گیا تھا، جیسے بچے سنتے سنتے یاد کرتے ہیں. لیکن جب مجھے اس کی سمجھ آنی شروع ہوئی تو میں کہتی تھی کہ کس ذات کا توکل تھا میری ماں میں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کا کچھ حصہ ہی مجھے بس مل جائے تو انسان کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَفَّلَهَا، اور سرپرست بنایا اس کا زکریا علیہ السلام کو، کلما، جب کبھی داخل ہوئے علیہا، اس پر، مینز مریم علیہ السلام پہ، زکریا علیہ السلام، المحراب، ان کی عبادت گاہ میں، واجدہ، اور پایا، اندہا، اس کے پاس، رزقاً رزق، قالا، کہا، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، کہ کہاں سے آیا یہ تیرے پاس. ابھی میں نے آپ کو جب قصہ سنایا تھا اس میں نے آپ کو یہ سارا بتایا تھا نا، بالکل وہی بات یہاں پہ آگی کہ انہوں نے پوچھا کہ مریم یہ کہاں سے آیا تیرے پاس. تو قالت، کہا مریم نے، ہوا، وہ، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، یرزق، کو رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے رزق دیتا ہے. کیونکہ رزق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہم نے پڑھا نا کتنی خوبصورت آیت ہم نے پہلے پڑھی تھی، کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر کسی پہ احد پہاڑ جتنا بھی قرض ہے تو یہ والی آیت پڑھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سبب بنا دیتا ہے کہ وہ کسی طرح سے اس کا وہ جو قرض ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہمیں صحیح راستہ بتائے، اور ہم یہ دعا کرنے والے بن جائیں کہ اللہم ارنی حق حقا ورزقنا اتباعہ، وارنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 39. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ فنادتھو، پس آواز دی اسے، الملائکۃ، فرشتوں نے، وہو قائما، اور وہ کھڑے تھے، یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، عبادت گاہ میں. اب نماز کون سی پڑھ رہے تھے؟ دیکھیں اب وہ دعا کر رہے ہیں اور ساتھ وہ نفل ادا کر رہے ہیں. اور جب وہ نفل پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ دعائیں کر رہے ہیں تو فرشتوں نے ان کو آواز دی، جو میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا. اب اس کو بھی تھوڑا سا ریکال کریں تاکہ آپ کو اور بھی مزہ آئے گا.
अन्ना बेशक अल्लाह, अल्लाह ने युबश्शिरुका बियाह्या, बेशक अल्लाह खुशखबरी देता है का तुझे बियाह्या, याह्या की, मुसद्दिकन जो तस्दीक करने वाला होगा, बिकालिमातिन एक कलमे की, मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से। और ये जो कलमा है ना, यहाँ पे जो बात आई है कि वो तस्दीक करने वाला है बिकालिमातिन, आगे आएगा इंशाल्लाह तो मैं आपको वापस याद कराऊंगी कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात है, क्योंकि वो कलमतुल्लाह थे ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहीं पे बता रहे हैं कि वो ये 3 महीने का फ़र्क था। एक तो खाला के भी बेटे थे, 3 महीने बड़े थे, तो कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इन्होंने तस्दीक की थी कि मुसद्दिकन बिकालिमातिन मिनल्लाह, तो जो तस्दीक करने वाला है एक कलमे की अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, व सैयदन और वो सरदार होगा, व हसूरन और वो नफ्स पर काबू पाने वाला होगा, व नबीयन और वो नबी होगा, मिनस्सालिहीन और नेक लोगों में से होगा। देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक बेटे की दुआ मांगी थी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी खूबसूरत लिस्ट दे दी कि वो सरदार भी होगा, वो नेक होगा, वो नफ्स पे काबू पाने वाला होगा, और वो नबी भी बनेगा, और वो साले लोगों में से होगा। कौला कहा, किसने कहा? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, रब्बी ए मेरे रब, अन्ना कैसे, यकूना है, ली गुलामन मेरे लिए लड़का, वक़द और हालांकि बालगनी मैं पहुंचा है मुझे, अलकीबरू बुढ़ापा। अब देखिए वही बात मैं पहले भी आपको कहा था कि दुआ मांगते हुए उन्होंने नहीं सोचा, वो एकदम से बस उनकी ख्वाहिश पैदा हुई कि मुझे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला औलाद दें। तो अब जब अल्लाह ने कह दिया कि तुमको एक लड़का मिलेगा, वो ऐसा होगा, तो अचानक कहते हैं या रब्बुल आलमीन ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि मुझे तो बुढ़ापा पहुंचा हुआ है। वमराती और मेरी बीवी आखिरुन, और वो तो बांझ है। क़ाला कहा, कज़ालिका इसी तरह से, अल्लाहु अल्लाह, यफ़अलु वो करता है, मा यशा जो अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहता है वो करता है। कितनी खूबसूरत बात है। क़ाला कहा, रब्बी ए मेरे रब। अब देखिए यहाँ पे जो हमने पढ़ा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे कहते हैं, तो कई दफ़ा होता है ना कि जैसे डॉक्टर्स कहते हैं जी अब इस उम्र के बाद बच्चा नहीं पैदा हो सकता है, वो तो यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे बताते हैं कि जब दुआ करो, बस अगर औलाद नहीं है, फॉर एग्जांपल बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हम उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी भी करम कर सकते हैं। ये एक आयत हमें बहुत ज़्यादा एक तसल्ली देती है कि किस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं। और क़ाला कहा, रब्बी जअल ए मेरे रब मुकर्रर कर दे, ली मेरे लिए आयतन कोई निशानी। अब अल्लाह को कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, अब मुझे अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ये आप खुशखबरी दे रहे हैं तो अब कोई निशानी भी बता दीजिए। क़ाला कहा, आयतुका तेरी निशानी ये है कि अल्लाह के ना तुकल्लिमुन नासा, कि तू कलाम कर सकेगा लोगों से, सलासत अय्याम 3 दिन के लिए। अब इतनी बड़ी खुशखबरी की पक्की बात हो गई कि भाई अब अल्लाह सुब्हानहू तआला तो खुशखबरी दे रहे हैं, तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला निशानी का क्या कि 3 दिन अब तुम बात नहीं कर सकोगे, इल्ला मगर रमज़ा, मगर ये कि तुम इशारे किनारे से लोगों से बात करोगे। अब जब ये बात हो गई तो क्या अब वो सोच बस खुशियाँ मनाने घर में रेस्ट करने बैठ जाए? नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा वज़कुर रब्बका, और वज़कुर जो है ना ये हुक्म का सीगा है, वज़कुर और ज़िक्र का, रब्ब का अपने रब का, कसीरन बहुत ज़्यादा, वसब्बे और तस्बीह बयान कर, बिल अशिये शाम को, वल अबकार और सुबह को। देखिए ये पॉइंट मैं आपको बता रही थी कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला खुशखबरियाँ देते हैं ना औलाद की, कि हमारे कितनी हम एकदम से हम खुशी हो जाती हैं, तो हमने करना क्या है कि वो हमें अल्लाह का जिक्र करना है कसीरन, और फिर अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है, बिल अशी वल अबकार के, रात और सुबह अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक एक चीज़ वाज़े कर दी, इसको अंडरलाइन कर लें कि जब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह हर घर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ये औलाद की खुशखबरियाँ दे, जिनके घरों में नहीं है अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी भी गोद भरे। और इसी तरह से जैसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए उनकी माँ की दुआ कबूल की थी, या फिर हज़रत याहिया के लिए उनकी दुआ कबूल की थी, तो इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला हर माँ बाप की दुआएं कबूल करे, और जब उनको खुशखबरियाँ मिले तो वो ये अमल करने वाले बन जाए। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वइज़, और जब क़ालतिल मलाइकातु, जब कहा फरिश्तों ने, या मरियमो ए मरियम, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ने, इन्नल्लाह हस्तफ़ाक की बेशक अल्लाह ताला ने चुन लिया है तुझे, व तहर की और पाक किया तुझे, वस्तफ़ा की और मुंतखब किया है तुझे, अला निसाइल आलमीन तमाम जहानों की औरतों पर। देखिए कितना बड़ा मुकाम है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। मरियम अलैहिस्सलाम कितनी, देखिए उनका किरदार देखें
کہ وہ کس طرح سے عبادت گزار تھیں، اپنا وقت سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتی تھیں، ہیکل کی صفائی کرتی تھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کرنے والی بھی تھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو چن لیا تمام جہانوں کی عورتوں پر، الحمدللہ. اور آگے کہہ رہے ہیں کہ یا مریم، اے مریم، اکنتی، تو فرما بدار بن لی ربی کا، اپنے رب کی. اب دیکھیں مریم تو آلریڈی بھی کتنی خدمت گزار تھی نا، کیسے وہ اپنے حجرے میں جو عبادت گاہ میں سارا وقت عبادت ہی کرتی رہتی تھی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو یہ کہا کہ تجھے چن لیا ہے تمام جہانوں کی عورتوں پہ، ایک اعزاز تھا نا، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑا ان کو اعزاز ملا کہ وہ عورتوں کی سردار مانی گئی. تو اب کرنا کیا ہے کہ اکنتی، کہ تو فرما بدار بن لی ربی کی، اپنے رب کی، وسجدی، اور تو سجدہ کر، ورکعی، اور تو رکوع کر، مع راکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. دیکھیے پھر وہی بات آ گئی نا کہ وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب خوشخبری دی یحییٰ کی تو پھر کیا کہا تھا، اور پھر یہاں پہ جب حضرت مریم کو چن لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام جہاں کی عورتوں کو، تو پھر کیا کہا کہ اب تم نے چن لیا ہے تجھے، تو اب تم کیا ڈھول ڈمکے کرنے ہیں، اب تم نے جھنڈے لے کے کھڑے ہو جانا ہے. اب تم نے رات پورے جیسے اب دیکھیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نعمت دی ہے. اب دیکھیے ذرا ہم 14 اگست کیسے مناتے ہیں. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاکستان ایک نعمت نہیں دی تھی، آزاد ملک دیا تھا نا. اب اس ملک کے جب اتنی بڑی خوشخبری ہوتی ہے تو رات کو جب ہم سنگرز کو لے کے، ڈانس کرنے والوں کو لے کے، ہم پوری رات اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں آزادی ملی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے آزادی کا بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پورا گائیڈ کیا کہ جب کہا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جاؤ، تم اپنے فلسطین میں جاؤ گے اور تم وہاں سے گزرنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جب تم جاؤ گے تو تمہیں اتنی کامیابی ملے گی. تو کرنا کیا ہے، استغفار کرتے ہوئے بس ادھر سے تم نے گزرنا ہے، تمہیں کامیابیاں مل جائیں گی. اور جب کامیابی مل جائے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. تو یہ طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالکا من انبائی، یہ غائب کی خبریں ہیں. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے اور اس کو غور سے سنیے. ذالکا، یہ من انبائی الغیبی، غائب کی خبروں میں سے ہے. نوحی، جسے ہم وحی کرتے ہیں. نوحی، جسے ہم خبر دے رہے ہیں. کس کو دے رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. الیکا، تیری طرف. کہ غائب ہم کہتے ہیں نا، جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غائب کا سارا علم تھا. تو سارا علم تھا نہیں تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا علم جس وقت جس مقام پہ دینا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا ہی علم دیتے تھے، لیکن پورا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا. اور اس کی اگزامپل آپ کے سامنے آ گئی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک من انباء الغیبی، یہ غائب کی خبریں. نوحیہ الیک، جسے ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کر رہے ہیں نا. ما کنتا، اور نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لدیہم، ان کے پاس، اس جب یلقونا، وہ پھینک ڈال رہے تھے، اکلامہم، اپنی کلمے، ایہم، ان میں سے کون، یکفلو، کہ کفالت کرے گا، مریم کی. وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس، اس جب یختصمون، جب وہ آپس میں جھگڑا کرے تھے. دیکھیں ایک ہی آیت میں 2 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ لفظ استعمال کرے، وما کنت لدیہم، آپ ادھر نہیں تھے، آپ کو یہ خبریں ہم پہنچا رہے. نوحی، ہم آپ کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ خبریں دے رہے ہیں. اب غور سے اب اس کو اپنے اندر بٹھا لیجئے. جب بھی کبھی کسی کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. جب ہم خود قرآن کو دیکھیں، پہلے کیا ہوتا ہے، ہم نے کیونکہ دوسروں سے سنا ہوتا ہے، ہم اسی طرح سے لیتے ہیں اور ہم یقین بھی کر لیتے ہیں باتوں کا، کیونکہ ہم نے خود تو پڑھا نہیں ہوتا. جب ہماری اپنی زندگی میں قرآن کھلتا ہے، ہم اپنی آنکھ سے وہ آیات دیکھ لیتے ہیں، ہم ان کے ترجمے یاد کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، تو پھر ہم کہنے والے بن جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو خود قرآن میں یہ پڑھا تھا. اور آگے دیکھیے الحمدللہ آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس جب قالت، جب کہا، الملائکۃ، فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرکی، خوشخبری دیتا ہے تجھے، بکلمات، دیکھیں وہ کلمہ کی بات آگے نا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کہا تھا کہ وہ تصدیق کریں گے کلمے کی، تو وہ یہی کلمہ تھا کہ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے مریم تجھے، بکلمات، ایک کلمے کی، منہ، اپنی طرف سے، من حسمہ، اپنی طرف سے، نام اس کا، المسیح، مسیح ہوگا، عیسیٰ ابن مریم،
عیسیٰ ابن مریم. تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ حضرت مسیح جو ہے ان کا نام جو ہے ایکچولی اس کا اگر روٹ ورڈ سے آپ دیکھو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کثرت سے سیاحت کرنے والے, سیر مطلب پھرنے والے, زمین پہ چلنے والے. تو ان کے اس کا نام کا جو میننگس نکلتے ہیں نا وہ میں آپ کو اس لیے یہاں بتا رہی تھی کیونکہ انہوں نے بڑی کہتے ہیں کہ اپنی اسلام کی تبلیغ کے لیے یہ بہت چلے تھے, بہت چلتے تھے. یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ, دوسری جگہ سے تیسری جگہ وہ اسلام کا پیغام لے کے جاتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا تھا. تو جیسے یحییٰ کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے, تو یہ کچھ ایسے نام ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھے ہیں, اسی لیے یہ نام اتنے پیارے بھی لگتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ مریم علیہ السلام کو خوشخبری کہہ دے رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم کی. وجیہن, وہ بہت مرتبے والا ہوگا, پھر دنیا میں, والآخرات, اور آخرت میں, وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اور وہ مقربین میں سے ہوگا, مطلب وہ نیک اور پرہیزگار بندوں میں سے ہوگا. وَيُقَلِّمُ النَّاسَ, اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے, فی المہدی, گہوارے میں. جیسے جو بچہ ہوتا ہے نا حضرت, یہاں پہ آپ کو میں نے جب سٹوری سنائی تھی تو میں تھوڑا سا یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں کیسے کلام کیا تھا. کہ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام اب پیدا ہوتے ہیں, وہ ایک سٹوری تھی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دیتی ہیں تو وہ کہتے ہیں, حضرت مریم کہتی ہیں کہ مجھے تو کبھی کسی آدمی نے نہیں چھوا, مجھے مطلب کیسے بچہ پیدا ہو سکتا ہے, میں تو ایک نیک عورت ہوں, اور یہ وہ. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور اس طرح سے وہ ساری انشاءاللہ آگے وہی سٹوری آئے گی. اب یہاں پہ یہ جو تھا کلام کیا تھا, تو جب وہ پیدا ہوتے ہیں یہ گاؤں میں چلی جاتی ہیں, اور وہاں پہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں, اب وہ پریشان ہے کہ جب میں واپس جاؤں گی تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ بچہ کیسے پیدا ہوا, تو میں ان کو کیا جواب دوں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم اس کا کوئی جواب نہ دینا, تم صرف بچے کی طرف اشارہ کر دینا اور کہنا کہ میں روزے سے ہوں, میں بات نہیں کر سکتی, اور میں چپ ہوں, جیسے میں بات نہیں کر سکتی, تو یہ بچہ اس کا جواب دے گا. تو جب حضرت مریم واپس جاتی ہیں تو لوگ ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ مریم یہ کون, کیسے مطلب بچہ پیدا ہوا ہے, تو یہ کون بچہ ہے. لوگ تو اسی طرح سے جیسے ان کے لیے تو آپ ریگولر دیکھیں نا, جیسے آج کل کے زمانے میں آپ اپنے سامنے دیکھیں کہ کسی بچی کا ایسے ہوتا ہے تو وہ کیسے کوسچنس لوگ کرتے ہیں. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتی ہیں, اور وہ گود میں بولتے ہیں. اور وہ بچے تھے, جو 3 بچے تھے جو اپنی بچپن میں بولے تھے, ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ تھے, اور انہوں نے اپنی گواہی دی تھی کہ میں اللہ کی طرف سے اس کا نبی ہوں. تو یہ اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وَيُقَلِّمُ النَّاسَ, اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے, فی المہدی, گہوارے میں, وَقَحْلًا, اور پختہ عمر میں, وَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. قالت, کہا کس نے, مریم علیہ السلام نے, ربی, اے میرے رب, انا, کیسے, یکونا, ہوگا, لی, میرے لیے, والدن, لڑکا, ولم یمسسنی, اور حالانکہ نہیں چھوا ہے مجھے, بشرن, کسی بھی انسان نے. قال, فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, کذالک, اسی طرح سے, اللہ یخلق, پیدا کرتا ہے, ما یشاء, جو چاہتا ہے, جیسے چاہتا ہے, جس جگہ چاہتا ہے وہ پیدا کر سکتا ہے. اذا, جب, قضا, وہ فیصلہ کر لیتا ہے, امرن, کسی کام کا, فَإِنَّمَا, تو گویا کہ, یقول, وہ کہتا ہے, لہو, اس کے لیے, کن, ہو جا, فیکون, تو وہ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے ویسے حضرت مریم کا اس وقت کیا حال ہوگا, اور آپ جب اس کا پوری ڈیٹیل پڑھیں گے, میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گی کہ مریم علیہ السلام کو کس طرح سے وہ اتنا ڈرتی ہیں, اور وہ کس طرح سے گھبرا کے دعا مانگتی ہیں کہ یا رب العالمین, یہ کیسے ہو سکتا ہے, لوگ میرے بارے میں کیا بات کریں گے, لوگ میرے ماں باپ کے بارے میں کیا بات کریں گے. اور کتنی بڑی آزمائش تھی یہ ان کے لیے, اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ کن فیکون لفظ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ارادہ کرتے ہیں تو وہ فیکون ہو جاتا ہے. اپنی دعاؤں میں یہ شامل کر لیں یہ لفظ کہ جب بھی آپ دعا مانگتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگا کریں گے, یا رب العالمین, آپ تو کن فیکون کے مالک ہیں, آپ میری دعا میں کن کہہ دیجئے, فیکون ہو جائے گا میرے اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی ضرور قبول کریں گے. دیکھیے بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونے کی بات ہے, اللہ کے لیے مخلص ہونے کی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی ہمیں ایسے رسوا نہیں کرے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کیونکہ ہم لوگ جب قرآن سمجھ آتی ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتے ہیں کہ یا رب العالمین, زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے, اب تو ختم, بالکل ایسے لگتا ہے کہ کچھ جیسے اب میری عمر میں جو لوگ ہیں ہمیں تو یہ لگتا ہے نا کہ بونس پہ جی رہے ہیں ابھی. تو یا رب العالمین مجھے ضائع نہ کرنا, میرے دن رات میں جو ایک ایک لمحہ ہے یا رب العالمین اس کو قبولیت کی گھڑی بخش دے, اور مجھے کچھ ایسا کام کرا لے یا رب العالمین کہ دا ڈے آف ججمنٹ جب میں تیرے سامنے جاؤں تو تیرے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاؤں.
کیونکہ کسی ایک گھڑی کی کوئی ایک ایسی نیکی جو ہے وہ ہمیں کس مقام پہ پہنچا دیتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہم اہل القرآن ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے اللہ وہ ہیں جو اہل القرآن ہیں. تو ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اہل میں شامل ہونے والے ہو گئے نا. تو پھر ہمیں یہ بھی توفیق عطا ہو گئی کہ زندگی میں ہمیں توبہ کرنے کا موقع مل گیا، اور جب ہم نے توبہ کر لی تو اللہ کے راستے میں بھاگنے والے بن جائیں، اور انہی نیکیوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نیکی پسند کر لیں اور ہمیں قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بٹھا دیں. میرا فیورٹ، آلویز میرا فیورٹ، میں امیجن بھی کرتی ہوں تو میں یہی چیز کا کرتی ہوں کہ یا رب العالمین اگر آپ نے میری کوئی ایک نیکی بھی قبول کر لی تو وہ نور کے ممبروں پہ بٹھا دیجئے گا، بغیر حساب کتاب میں جنت میں جانے والوں میں شامل کر دیجئے گا. انشاءاللہ گمان جیسا رکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ویسے کرے گا، کیونکہ ہماری دوڑ ہی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے کی طرف ہو گئی، اور وہ راستہ ہی بہت خوبصورت ہے. انشاءاللہ اب اجازت دیجئے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل میں بھی اتنا ہی تیز کر دے. آمین ثم آمین.